अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 18 मई 2025 दिन एतवार का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखसूस इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन मुज़ाकरात हकीकत या अफसाना? क्या ये ट्रक की बत्ती है या इसमें वाकई ही कोई सब्सटेंस है? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने कोर्स करेक्शन कर ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, या फिर सिर्फ वक्त हासिल किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के माबैन ये जो एक सीज फायर की कैफियत है ये मजीद चल सके? ये वो मौजूदा वक्त का सबसे अहम तरीन सवाल है जिसका जवाब हर शख्स ढूंढना चाहता है। सियासी मंजरनामे पर एक धुंध सी छा गई है। कुछ सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं कि जी हाँ, मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस बार एक तब्दीली नजर आएगी, ये मुज़ाकरात जो हैं वो नतीजा खेज होंगे। कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक ट्रक की बत्ती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी उसको इस चीज़ से जोड़ रहे हैं कि जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की कोई एहतजाजी तारीख अनाउंस करती है तो उसके बाद इस तरह की डेवलपमेंट्स या इस तरह की जो स्पॉयलर्स हैं वो अपना किरदार अदा करने आ जाते हैं। तो जनाब, इस सवाल को ढूंढने के लिए, यानी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक अहम तरीन हफ्ता शुरू हो चुका है। ये एक अदालती हफ्ता है जिसमें मुकम्मल तौर पर सियासी महाज पर छाई ये धुंध जो है वो छटेगी। मुज़ाकरात हकीकत हैं या अफसाना, सब वाज़े हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक सीज फायर है ये बगैर किसी ठोस इकदामात के ज़्यादा देर पा नहीं रह सकता। मगर ये सब होगा कैसे, आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, क्योंकि खबर अदालतों से और बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आनी है, और उसी हवाले से सोमवार से जो अदालती हफ्ता शुरू हो रहा है ये खासा अहम है। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर आज की इस वीडियो में गुफ्तगू करते हैं। अब ये तो वही वाहिद सवाल है जिसकी तरफ हम आएंगे और जिस पे फोकस भी करेंगे कि हकीकत है या अफसाना। इसका जवाब ढूंढने के लिए हम जो अदालती हफ्ते का अहम बता रहे हैं वो कैसे होगा, उस पर आने की बजाय जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से या वो लोग जो कह रहे हैं कि इन मुज़ाकरात में हकीकत है, और उसमें वो कुछ चीज़ें गिनवाते थे और वो कहते थे कि देखिए ये इकदामात हुए हैं, जिनमें एक इकदाम वो गिनवाते थे, अलीमा खान साहिबा जो हैं उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो उनका नाम ECL से निकला है उस हवाले से वो जो रिलीफ के हवाले से कहते थे कि ये एक रिलीफ मिला है तो इसको भी गिनवाते थे। बाकी भी मुतअद्दिद रिलीफ जो है वो गिनवाते थे। इसी हवाले से मैंने माजी में आज से एक रोज़ कबल और गुज़श्ता रात भी एक तकाबली जायज़ा लिया है दोनों सूरत हाल का कि PTI के हक़ में कौन सी चीज़ें जो लोग गिन रहे हैं और PTI के ख़िलाफ़ जो मैं समझता हूँ कौन सी चीज़ें हैं, दोनों पैरेलल चल रही हैं। और मेरे मुताबिक जो है वो मुमकिन है मेरी राय आगे चलकर गलत भी हो, लेकिन एक अफसाना है फिल वक्त कोई ऐसे मुज़ाकरात जिसका कोई ब्रेक थ्रू हो। मुज़ाकरात ज़रूर होंगे, ज़ुबैर अली खान साहब की खबर भी दुरुस्त होगी, मुलाकातें भी इमरान खान से होंगी, लेकिन ब्रेक थ्रू मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में दोनों फ्रीकैन, इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों अपने मौक़िफ़ से कैसे पीछे हट सकते हैं, मुझे तो एटलीस्ट कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा। तो जनाब, अलीमा खान साहिबा के हवाले से जो खबर थी, आज गुज़श्ता दिन जो खबर आई वो ये कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने उन्हें बैरून मुल्क जाने की और उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो दरखास्तें थी वो मुस्तरद कर दी हैं। तो जिसको PTI के हवाले से कुछ लोग रिलीफ गर्दान रहे थे, वो तो आज के रोज़ एक एटलीस्ट नुक्ते पर ये कहानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरा खबर आज के रोज़ कोट लखपत जेल से आई है, वो खासी परेशान कुन भी है और उस हवाले से दुआ भी है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं अल्लाह उन्हें सेहत दे, क्योंकि इतलात ये आई थी जनाब के शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं आज सुबह उनके गुज़श्ता रोज़ सुबह उनकी तबीयत जो है वो नासाज हुई, जिसके बाद जेल से अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया। और उनके वकील और उनके जो साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी, उन्होंने ये बताया भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि उनके दिल में तकलीफ़ हुई है और उन्हें जो PIC है, दिल का अस्पताल है, वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। नमाज फ़जर के बाद उन्हें गुज़श्ता रोज़ उनकी तबीयत ख़राब होने पर उन्हें PIC मुंतकिल किया गया और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना को भी इस हवाले से इतला दी गई थी। 9 मई के मुकदमात में वो वहाँ पर गिरफ्तार हैं। तो ये बहरहाल दो चीज़ें थी जिनका मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव तो कहीं किसी सूरत नज़र नहीं आ रही। तो जनाब, ये जो अगर ये हकीकत भी है, यानी धुंध है ना इस वक्त सियासी महाज पे कि कुछ लोग कुछ दावा कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ दावा कर रहे हैं, तो ये छटेगी, हकीकत बहुत जल्द आश्कार होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सीज फायर बगैर किसी ठोस इकदामात के ज़्यादा देर बाद नहीं हो सकता। तो इस सारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबर आएगी, मगर जिसको मैंने गुज़श्ता रोज़ भी एक लिटमस टेस्ट गर्दाना था, वो बाकायदा तौर पर अदालती हफ्ता शुरू हो चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, उस तरफ मैं आता हूँ। मगर सबसे पहले हम एक और यहाँ पर चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो मुज़ाकरात, जिन चीज़ों को गिनवाना PTI के हक़ में और बाकी चीज़ें, उसका एक नतीजा निकला कि सीज़ फायर हुआ। जहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सीज़ फायर था,
اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کا سیز فائر ہوا. اب دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پر ایکس اکاؤنٹ ابھی تک بحال ہے. سوشل میڈیا پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی اتنی سخت محاذرہ یا وہ جو ایک نیریٹو کی جنگ تھی وہ نہیں چلا رہی، بلکہ انتظار کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کو پازیٹیو گردان رہے ہیں. تو یہ سیز فائر کرایا کس نے؟ نجم سیٹھی ہوں یا پھر زبیر علی خان صاحب کی ان کی خبر پہلے تھی، ان کے مطابق تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے سیز فائر کروایا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایکس اس لیے کھلا کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے یقین دہانی کرائی، اور اس کے بعد پھر علیمہ خان صاحبہ کا جو دونوں مرتبہ عمران خان کی بہنوں نے ملاقات کے بعد جو پی ٹی آئی نے عمران خان کا سٹیٹمنٹ جاری کیا متحد قوم کو رہنے کا، ہندوستان کو جواب دینے کا، مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا، تو وہ سیز فائر جو اسٹیبلشمنٹ نے کرایا فائدہ بھی بظاہر انہیں پہنچ رہا ہے اب تک، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ان کی مقبولیت کم ہو گئی تھی اس جنگ کے بعد بڑھ چکی ہے. اب یہ بھی اس میں الگ حقیقت ہے کہ جب انہوں نے اپنا کام جو کہ انہیں کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ان کا ہے، جب انہوں نے دفاع کا کام پاکستان کا بڑے ہی احسن اور زبردست طریقے سے کیا تو ان کی مقبولیت واقعی بڑھنی چاہیے، مگر یہ مقبولیت ان کے دفاعی محاذ پر ان کی زبردست کردار کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ کہ سیاسی محاذ پر وہ کام جو ان کے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ سے نہیں ہیں کہ جب وہ معیشت کو، خارجہ پالیسی کو، پاکستان کی سیاست کو، عدالتی محاذ کو سنبھالتے ہیں تو اس پر ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ سیز فائر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ دیر پار نہیں رہے گا، کیونکہ آئندہ ہفتے عدالتوں میں کچھ اہم ہونے جا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئندہ اپنے اوریجنل اصل خبر پہ آ جاتے ہیں، جس کو میں ایک اور لٹمس ٹیسٹ کہہ رہا ہوں، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے مطابق یہ سیز فائر ہے، کب تک چلے گا، حقیقت ہے یا افسانہ، یہ خبر آنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے تو آئے گی، ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آئے گی. سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیوں آئے گی؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب 19 مئی کو یا پھر اگلے عدالتی ہفتے میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے نظر ثانی کی درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے. میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ براہ راست 27ویں آئینی ترمیم سے جڑا ہے. یہ موجودہ رجیم ایک سیاسی 27ویں آئینی ترمیم کرنا چاہتی ہے جو مقاصد 26ویں آئینی ترمیم میں حاصل نہیں ہو سکے، اور عدلیہ میں جو رہی صحیح تھوڑی بہت کسر ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے، ایک مکمل طور پر ماتحت محکمہ بنانا ہے. اور اسی میں ہی جسٹس امین الدین خان کا مستقبل بھی جڑا ہے، ان کی ایکسٹینشن، ان کی آئینی عدالت کے جج کے طور پر، سربراہ کے طور پر ریٹائرمنٹ کی مدت بھی بڑھانی ہے. گزشتہ ہفتے ہی وہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے، جو کہ فیصل صدیقی صاحب سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں، وہ بڑی مشکل سے رواں ہفتے تک لے کے آئے تھے. گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا کہ 3 درخواستیں بھی دائر ہوئیں، جن میں ایک درخواست براہ راست نشریات کی تھی، دوسری درخواست اوریجنل بینچ جسٹس منصور علی شاہ کی بینچ واپسی کی تھی، یعنی وہ بینچ جنہوں نے 12 جولائی کو فیصلہ سنایا، اس بینچ میں شامل جو اویلیبل ججز ہیں وہ اس ریویو کو سنیں، آئین کے آرٹیکل 188 کا، سپریم کورٹ کے رولز کا انہوں نے حوالہ دیا. اور تیسری درخواست جو ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی وہ تھی 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہونے تک مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کو ملتوی کرنا. تو اگر تو یہ ہو گئی تو آپ سمجھیے گا کہ ملتوی اگر ہو جاتی ہے، فوراً فیصلہ نہیں آتا، تو آپ سمجھیے گا کہ مذاکرات میں حقیقت ہے، افسانہ نہیں ہے، اور اس میں کچھ پازیٹیو اور کچھ میچور چیزیں ہو رہی ہیں، اس ڈیولپمنٹ میں کوئی نہ کوئی سبسٹنس ہے. تو ایک تو یہ سماعت ہونے جا رہی ہے. دوسری اسی عدالتی ہفتے میں جو کہ سوموار کے روز سے شروع ہونے والا ہے، اس میں ایک اور اہم ترین مقدمے کی جو سماعت ہے وہ بھی ہونے جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کرنے کے لیے وزارت قانون، صدر مملکت، چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس جو سندھ ہائی کورٹ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ، ان کا جو دفتر استعمال ہوا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو فتح کر کے 3 جج یہاں پر مسلط کر کے جسٹس سرفراز ڈوگر کو چیف جسٹس بنانا ہے، قائم مقام چیف جسٹس تو انہوں نے بنا لیا ہے. تو جسٹس محسن اختر کیانی اور دیگر 4 ججز کی درخواست ہے، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہے. اور ججز کے کیس کا فیصلہ اسی ہفتے آنے کا امکان ہے، کیونکہ اس کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونا ہے اور تمام ہائی کورٹس کے مستقل چیف جسٹس جو ہیں وہ لگانے ہیں. تو اب یہ 2 اہم ترین مقدمات، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اہم ترین مقدمات ہیں وہ بھی ہونے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جہاں دیگر مقدمات ہیں، وہیں ایک اور مقدمہ عمران خان کا القادر ٹرسٹ کیس میں
ان کی جو سسپینشن کی ان کی جو سزا معطلی کی درخواست ہے اس کے اوپر بھی بدھ کے روز سماعت ہونی ہے، اور جس طرح سے زبیر علی خان صاحب بھی بتا چکے ہیں، پھر نجم سیٹھی نے بھی بتایا، زبیر علی خان نے بتایا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے اپنے وکلا کو کہ فوکس القادر ٹرسٹ کیس پر رکھیں، اور نجم سیٹھی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی جون کے مہینے میں عمران خان باہر آئیں گے، القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی سزا جو ہے وہ سسپینڈ ہوگی، اور کسی ڈیل کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں تو ڈیل کا تاثر نہ جانا چاہیے، میں ڈیل کے نتیجے میں نہیں بلکہ میرے کیس بڑے مضبوط ہیں اور میں عدلیہ سے ریلیف لے کے ہی باہر آؤں گا۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ۔ اور پھر تیسری کہ دیکھیے جب تک کچھ ایسا نظر نہیں آتا جو کہ حقیقت ہو، جو کہ کوئی ٹھوس اقدامات آپ کو لگیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی طبیعت ناساز، ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ کی طبیعت ناساز، میاں محمود الرشید کی طبیعت ناساز، جو عمر سرفراز سیما ہیں وہ بیمار، جو اعجاز چودھری صاحب ہیں ان کی تو اوپن ہارٹ سرجری اسی قید کے دوران ہوئی ہے۔ تو یہ 5 رہنما کو لکھپت جیل میں اس گرم ترین موسم میں بغیر کسی سہولیات کے وہاں پر موجود ہے، تو کوئی ریلیف ملے، کوئی یہ لوگ جو ہیں وہ باہر آئیں، ان کی ضمانتیں ہوں، تاکہ کوئی سی بی ایمز جو ہیں وہ قائم ہوں اور واقعی ہی کوئی حقیقت لگے کہ ہاں اس میں جو ہے وہ حقیقت ہے۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کی ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مجھے تھوڑی حقیقت لگتی ہے، لیکن وہ فار دا ٹائم بینگ ہو، اس سیز فائر کو قائم رکھنے کے لیے ہو، اور مستقبل میں آگے جا کر پھر دوبارہ وہی سختیاں شروع ہو جائیں تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن پنجاب سے یہ اطلاعات ہیں کہ جو ڈی پی اوز آر پی اوز پنجاب پولیس کے ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو کال کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجبوری ہے، سی ایم صاحبہ کا حکم ہے، اس سے قبل ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا حکم تھا، اب سی ایم صاحبہ کا حکم ہے، اتنی تبدیلی وہاں پر ضرور آئی، اور پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں سے پاکستان تحریک انصاف کو پیغام دیا گیا کہ اگر پنجاب میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو سوشل میڈیا پر اس معاملے کو اٹھانے سے قبل ہمیں رابطہ کریں، ہمیں آگاہ کریں، ہم اس کو درست کریں گے۔ تو یہ ایک چیز تھی جس کو میں سنجیدہ گردان رہا تھا، لیکن اگر ان 5 رہنماؤں میں سے بھی کوئی باہر آتا ہے تو پھر وہ بھی عدالتوں کے ذریعے آئے گا، تو چاہے وہ لاہور کی عدالتیں ہوں یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ یا پھر بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ مذاکرات حقیقت ہے یا افسانہ، ٹرک کی بتی ہے، وقت لیا جا رہا ہے، یا اس میں کوئی سبسٹنس ہے، دونوں طرف سے جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں یہ دھن جو ہے یہ چھٹے گی، خبریں عدالتوں سے ہی آئیں گی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والا عدالتی ہفتہ جو ہے وہ خاصا اہم ہے، اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگلے عدالتی ہفتے میں یہ چیز تھوڑی سی پرولونگ کر کے آگے کر دی جائے، پھر تھوڑی سی پرولونگ کر کے آگے کر دی جائے، اور اس طرح وقت لیا جائے، اور جب تک ہندوستان، کیونکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ دوبارہ حملہ بھی کر سکتا ہے، اور اسی لیے جو اندرون خانہ ہماری تقسیم تھی وہ ختم، اور لوگوں کا اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ متحد رہنا ہر صورت ضروری ہے، تو اس لیے ٹائم بائی کیا جا رہا ہو۔ لیکن مسئلہ یہاں پر ایک اور ہے، آگے عدالتی چھٹیاں آنے والی ہیں، جون کے مہینے سے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، مختلف ہائی کورٹس ہو، ماتحت عدلیہ ہو، وہاں پر چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، اور جسٹس امین الدین خان کیونکہ ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، کیونکہ براہ راست جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ، دیکھیے کتنے آئرنی کی بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ضروری تھی، تب آئین القانون کو روندا گیا تھا، پھر جسٹس منصور علی شاہ آئے، انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو کہ ان کے حلف و رسولوں کے مطابق تھا، کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ، ول آف دا پیپل، ڈیموکریٹک پرنسپلز کے مطابق تھا، تو اس کی انہیں سزا دی گئی، اور پھر 26ویں آئین اسٹیبلشمنٹ نے سمجھا کہ یہ تو ہمارے لیے خطرناک ہے، موجودہ حکومت نے بھی سمجھا، پھر وہ چیف جسٹس نہیں بنے، تو جسٹس امین الدین خان کا بھی سٹیک اس سے جڑا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، کہنے کا یہ سارا مقصد یہ تھا کہ یہ سیز فائر زیادہ دیر پا عملی اقدامات کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور دھند چھٹے گی، یہ زیادہ پرلونگ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اقدامات بھی نہ کیے جائیں اور بس اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے، تو آگے عدالتی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ اب ڈیولپمنٹس ہیں، اس لیے میں آنے والے ہفتے کو انتہائی اہم گردان رہا ہوں۔ میں آنے والے ہفتے میں یہ جو دھند سیاسی محاذ پہ چھٹی ہے اس کو ختم ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ میں آنے والے عدالتی ہفتے میں یہ جو سیز فائر ہے یہ بغیر کسی عملی اقدامات کے ختم ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ کیوں ختم کیسے ہوگا سیز فائر؟ مثال کے طور پر مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، جمعیت علماء اسلام کو، ایم کیو ایم کو، تو کیا پاکستان تحریک انصاف خاموش رہے گی؟ کیا وہ جو تنقیدی آوازیں ہیں وہ اب بھی خاموش رہیں گی؟ کیونکہ بظاہر ابھی تو ہندوستان نے حملہ، خدا نہ خواستہ ایسا ہو، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان نے حملہ کرنا ہے، تو اسی ٹائم سپین میں سوشل میڈیا پہ تنقید شروع ہوگی، ایکس دوبارہ بند ہوگا، دیگر معاملات شروع ہو جائیں گے، تو یہ سیز فائر جو ہے یہ تو مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔
ایک اور مقدمہ، اگر عمران خان کو کوئی جو جس طرح سے ان کا پولیگرافک ٹیسٹ ہو، فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ ہو، وائس میچنگ ٹیسٹ ہو 9 مئی کے مقدمات میں کوٹ لکھپت جیل میں، اس میں کچھ اس طرح سے اقدامات ہوتے ہیں، عدالتوں سے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے آتے ہیں، 5 ججز کا جو تبادلہ ہے، یہ 5 ججز جو ہیں یہ اپنا کیس ہار جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، اور ایک 27ویں آئینی ترمیم کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیزفائر باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ جو اس وقت ہمارے ہاں گو مگو کی صورتحال ہے، اس وقت ایک دھن چھائی ہے سیاسی منظرنامے پہ، وہ بہت جلد ختم ہوگی، اور یہ اب تک کی تمام تر ڈیولپمنٹس ہیں۔ اب دیکھنا ہمیں یہی ہے کہ آنے والے عدالتی ہفتے میں کیا کچھ اس طرح سے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی، وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔